आएँ हम वक़्त खुदा के कलाम का मुताला वज़ बउनवान लम्हा बहर के लिए इंतखाब और अबदियत के लिए इंतखाब से करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया में रहते हुए फ़िक्रमंद हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए ताकि ये कह सकूं कि मैंने इसे अच्छी तरह गुजारा है। इसीलिए कुछ लोग कारोबार करने का इंतखाब करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जमा कर सकें। वो बहुत से मुख्तलिफ तरीके आजमाते और बड़ी दौलत जमा करने की बड़ी कोशिश करते हैं। दूसरों की तवज्जो इस दुनिया में पहचान और इज्जत हासिल करने पर है, एहतियात से मंसूबे बनाते हैं और शुहरत के हुसूल के लिए इक़दामात करते हैं। इसके बावजूद अगर हम इस दुनिया में लाखों चीज़ें हासिल कर लें तो भी इस ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी आरज़ी है जो 70 से 80 साल तक जारी रहती है। ये वो नतीजा है जिस पर हम नागुज़ीर तौर पर पहुँचते हैं। ताहम किताब मुक़द्दस हमें सिखाती है कि आसमान की बादशाही की चीज़ें अबदी हैं। चूँकि खुदा हमें आगाह कर रहे हैं कि हमें वक़्त की एक लामहदूद मिक़दार बख्शी जाएगी जिसे ज़मीनी मयारात से नापा नहीं जा सकता, इसलिए हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमें लम्हा बहर के लिए ज़िंदा रहना चाहिए, या क्या ये बेहतर होगा कि हम उन चीज़ों का इंतखाब करें जो अबद तक रहेंगी। दुनिया में साहिल समुंदर की रेत की मानिंद 8 अरब लोग हैं और उनमें से हर एक अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजार रहा है। दुनिया में हर शख्स को यकसां ज़िंदगी दी गई है। खुदा ने हर एक को यकसां 24 घंटे दिए हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क या इलाके से ताल्लुक़ रखता हो। ऐसे लोग हैं जो अपने दिन सिर्फ इस ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए गुजारते हैं जो कि आरज़ी है, जबकि हम जैसे लोग भी हैं जो आसमान की अबदी बादशाही की तैयारी और मंसूबा बंदी कर रहे हैं। ईमान के आबाओ अजदाद सुलेमान के इंदिराज के मुताबिक उसने अपनी ज़िंदगी उस माहौल और हालात में गुजारी जिसके तमाम अहले ज़मीन सबसे ज़्यादा ख्वाहिशमंद थे। वो बादशाह के तौर पर रहता था। उसने खुद को उन चीज़ों से बाज न रखा जो उसकी आंखें चाहती थीं और ताकत, दौलत और शुहरत समेत हर वो चीज़ हासिल की जो वो चाहता था। लेकिन आखिर में उसने ऐलान किया, सब कुछ बातिल है। इस ज़मीन पर रहते हुए उसे उस लम्हा पर इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वक़्त गुजरता गया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने सोचा, मैंने ऐसा क्यों किया था? मैंने ऐसी बातों पर इतनी तवज्जो क्यों दी कि रातों की नींद तक खो दी और यहाँ तक कि अपनी सेहत भी खराब कर ली? इस तरह से जब मुड़कर देखा तो उसने क्या नतीजा अख़ज़ किया था? उसने कहा कि ये सब बातिल था। उस लम्हा पर वो गैर दानिस्ता तौर पर उन चीज़ों में जा पड़ा और उनका पीछा करने लगा जो अपनी ज़िंदगी के अहदाफ या सिमत के तौर पर मुतय्यन करने के लायक नहीं थीं। बातिल ही बातिल, बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। ये वो नतीजा है जो सुलेमान की लिखी वाइज़ की किताब के बिल्कुल शुरू में पाया जाता है। चूंकि वो लम्हा भर के लिए जिंदा रहा तो वो अब्दी मुस्तकबिल की तैयारी करने में नाकाम रहा। जब उसने अपनी जिंदगी पर नजर डाली जो सिर्फ आर्जी खुशियों और आर्जी लज्जतों के ताक़ुब में गुजारी थी, उसे एहसास हुआ कि सब कुछ बातिल है। आखिर में उसने बयान किया कि खुदा का खौफ मानने और उनके अहकाम पर अमल करने की अक़दार व मकसद के साथ जिंदगी गुजारना वाकई जिंदगी गुजारने का दुरुस्त तरीका है, सबसे अहम और मौजू जिंदगी जो इंसान अपना सकता है। इस मंजर को देखते हुए हम इस सवाल पर गौर करते हैं, क्या हम सिर्फ लम्हा भर के लिए इंतखाब करते हुए जिंदगी गुजारेंगे या हम अब्दियत के लिए इंतखाब करते हुए जिंदगी गुजारेंगे? मैं कहता हूं कि अब इस लम्हा से जो वक्त हमें दिया गया है वो रायगा नहीं जाएगा।
ہم وائز باب ایک دیکھتے ہیں۔ وائز باب ایک آیت ایک شاہ یروشلم داؤد کے بیٹے وائز کی باتیں۔ باطل ہی باطل، وائز کہتا ہے باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہے۔ انسان کو اس ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے؟ ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتی ہے، پر زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ سورج نکلتا ہے اور سورج ڈھلتا بھی ہے اور اپنے طلوع کی جگہ کو جلد چلا جاتا ہے۔ ہوا جنوب کی طرف چلی جاتی ہے اور چکر کھا کر شمال کی طرف پھرتی ہے، یہ سدا چکر مارتی ہے اور اپنی گشت کے مطابق دورہ کرتی ہے۔ سب ندیاں سمندر میں گرتی ہیں پر سمندر بھر نہیں جاتا، ندیاں جہاں سے نکلتی ہیں ادھر ہی کو پھر جاتی ہیں۔ سب چیزیں ماندگی سے پر ہیں، آدمی اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ آنکھ دیکھنے سے آسودہ نہیں ہوتی اور کان سننے سے نہیں بھرتا۔ جو ہوا وہی پھر ہوگا، اور جو چیز بن چکی ہے وہی ہے جو بنائی جائے گی، اور دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں۔ کیا کوئی چیز ایسی ہے جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو نئی ہے؟ وہ تو سابق میں ہم سے پیشتر کے زمانوں میں موجود تھی۔ اگلوں کی کوئی یادگار نہیں اور آنے والوں کی اپنے بعد کے لوگوں کے درمیان کوئی یاد نہ ہوگی۔ وہاں سے وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ اس نے ان چیزوں کی فہرست بنائی جو ہوا کو پکڑنے کی کوشش کرنے کی طرح بے فائدہ نکلیں، مادی خواہشات جن کا لوگ تعاقب کرتے ہیں، عزت کے خواہش مند اور ہر طرح کی خواہشات، لیکن آخرکار اس نے دریافت کیا کہ ان میں سے کسی چیز نے بھی اس کو حقیقی فائدہ نہیں پہنچایا۔ صرف سلیمان ہی نہیں تھا جسے اس بات کا احساس ہوا۔ ایک عالمی شہرت یافتہ ہیرو سکندر اعظم نے بھی ایک بڑا خواب دیکھا تھا۔ اس نے ساری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھا تھا، لیکن جب وہ 33 سال کی عمر میں مر گیا تو اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا ہاتھ میرے تابوت سے باہر رہنے دینا تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں خالی ہاتھ رخصت ہو رہا ہوں۔ اس کے پیچھے مفہوم یہ ہے کہ ہر بچہ دنیا میں مٹھی بند کر کے پیدا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ سب کچھ اپنے قبضہ میں کرنے اور ساری دنیا حاصل کرنے کی خواہش کے ساتھ پیدا ہوئے ہوں۔ پھر بھی جب جانے کا وقت آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ جاتے ہیں اور ان کے قبضہ میں کچھ نہیں ہوتا۔ تمام لوگوں کو فلسفیانہ انداز میں اس سچائی سے بیدار کرنا چاہیے کہ ہم آخرکار اس دنیا سے خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ اس نے درخواست کی کہ میرا ہاتھ میرے تابوت سے باہر رہنے دینا۔ یہ اس زمین پر ہماری تمام زندگیوں پر صادق آتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس قسم کا کاروبار کریں تو ہمیں کچھ بڑا نفع ملے گا، اور یہ کہ اگر ہم اس قسم کا کام کریں تو کوئی خاص چیز اس سے نکلے گی۔ تاہم زمین کے نظام سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کچھ ابدی دے، کیونکہ یہ زمین پناہ کا شہر ہے۔ زمین ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم تھوڑی دیر کے لیے گزرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے فلسفیوں، حکیموں اور یہاں تک کہ کتاب مقدس کے کلمات نے بھی اسی پیغام کا اظہار کیا ہے۔ کیا یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہاں ہمارا وقت ایک مسافر کاسا ہے، یعنی ایک مسافر کے سفر کی طرح؟ ہم لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے اور سوچتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ آخر میں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ صرف اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ یہ سب باطل ہے، یہ سب بے فائدہ ہے، زندگی آخر میں میرے پاس کچھ نہیں چھوڑتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس زمین کی اصل فطرت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اس دنیا کا نظام روحانی لحاظ سے نہیں بنایا گیا کہ ہمیں کسی بھی چیز سے بھر دے۔ وہ جگہ کہاں ہے جو اس خلا کو پر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے؟ کیا یہ ہماری آسمان کی ابدی بادشاہی نہیں ہے؟ یہ خدا کی بادشاہی ہے۔
اسی لیے یسوع تمام بنی آدم کو بتانا چاہتے تھے کہ ہمیں خدا پر ایمان رکھنا چاہیے۔ وہ جسم میں اس زمین پر آئے اور ہمارے گناہوں کے سبب صلیب پر مصلوب ہونے سے نہ ہچکچائے تھے۔ ہم اسے کتاب مقدس سے سمجھ سکتے ہیں۔ بس آج روئے زمین پر سب سے ہوشیار اور عقلمند لوگ وہ ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے اور خدا کا کام کرتے ہیں۔ اگرچہ سلیمان کو حکمت کا بادشاہ کہا گیا تھا، پر جو جواب اسے اپنی زندگی کے آخر میں ملا وہ صرف ایک نتیجہ پر پہنچا۔ وائز کے پہلے باب سے لے کر باب 10 اور 11 تک اس نے بار بار درج کیا ہے کہ ہماری زندگیاں باطل چیزوں سے بھری پڑی ہیں جو ہوا کی چران کی مانند ہیں۔ آئیں باب 12 کی طرف جاتے ہیں۔ وائز باب 12 آیت 7۔ اور خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ جب ایک انسان مرتا ہے تو اس کا جسم خاک میں دفن ہو جاتا ہے اور خاک میں لوٹ جاتا ہے، اور اس کی روح یعنی وہ روح جو اسے بخشی گئی ہے خدا کے پاس لوٹ جاتی ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کا جوہر ہماری روح ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ روح نے اب جسم کا خیمہ پہن رکھا ہے۔ تاہم جب ایک انسان مرتا ہے تو روح اور جسم الگ ہو جاتے ہیں۔ جسم زمین میں اور ہمارے اندر روح خدا کی ابدی بادشاہی میں لوٹ جاتی ہے۔ اس لمحہ پر یہ سوال ختم ہو گیا کہ کیا میں آسمان کی بادشاہی میں جاؤں گا یا مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں سزا دی جائے گی۔ کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ وہ لمحہ ہے جب ہماری منزل کا تعین ہو چکا ہے۔ وائز کے مصنف سلیمان کا یہ نتیجہ ہے۔ آیت 8 دیکھتے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ باطل ہی باطل۔ وائز کہتا ہے سب کچھ باطل ہے۔ اب جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو آپ میں سے کچھ شاید محسوس کریں کہ کتاب مقدس بہت ہی مایوس کن اور طنزیہ انداز میں لکھی گئی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس زمین پر وفاداری سے زندگی گزارنی چاہیے اور ایسے انتخاب کرنے چاہیے جو ہمیں خدا کی بادشاہی میں بھی برکت حاصل کرنے کی اجازت دیں۔ آیت 13 سے سلیمان کا نتیجے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آیت 13 دیکھتے ہیں۔ اب سب کچھ سنایا گیا۔ حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کے انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بنی آدم کے لیے اس زمین پر زندگی گزارنے کا عقلمند ترین طریقہ خدا کا خوف ماننا اور ان کے تمام احکام پر عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی آخر میں کیسے ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ علم کا لالچ، شہرت کا لالچ، دولت کا حصول یا پیار کا حصول۔ سلیمان بادشاہ نے کہا، میں نے سیکھا ہے کہ یہ بھی ہوا کی چران ہے۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ صرف سلیمان پر ہی نہیں بلکہ دنیا کی عظیم شخصیات پر بھی صادق آتا ہے جو سب ایک جیسی کہانیاں سناتے ہیں۔ کیا صرف عظیم شخصیات کے ساتھ ہی ایسا ہے؟ عام لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے عام زندگی گزاری، کہتے ہیں جب میں چھوٹا تھا تو میں ایسا شاندار اور غیر معمولی شخص تھا، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا میرے دوست گزر گئے، میرے آس پاس کے لوگ بھی گزر گئے اور میرے پڑوسی بھی، وہ سب مر گئے۔ میں نہیں جانتا کہ میں نے یہ زندگی کس لیے گزاری ہے۔ یہ کہنا مبالغہ آرائی نہیں کہ اکثر لوگ ایسا کہتے ہیں۔ کیا بالکل یہی وجہ نہیں کہ خدا نے ہمیں کتاب مقدس کے کلمات بخشے، یعنی ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ اس زمین پر سب سے دانشمندانہ کام کیا کرنا ہے اور کیسے زندگی گزارنی ہے؟ وائز کی کتاب کے باب 12 میں سلیمان نے کہا، اب سب کچھ سنایا گیا۔ حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان۔
उसने कहा कि ये हमारी जिंदगी गुजारने का सबसे रास्त तरीका है। उसने हर वो काम किया जिसकी उसने ख्वाहिश की थी, यानी बादशाह के तौर पर सल्तनत की, और उसकी बहुत सी बीवियां और हरमें थीं, लेकिन वो सब बेफायदा था। सुलेमान बेपनाह दौलत का मालिक था, ताहम ये बातिल थी और उसका इल्म और इज्जत भी बातिल थी। जब उसकी जिंदगी अपने इख्तिताम के करीब थी तो उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी उसने मेहनत से जमा किया था वो उसकी जान बचाने के काबिल नहीं था। आप सब, हमें अपनी जिंदगी को सही सिमत में एहतियात से तरतीब देना होगा, और आज जो भी तालीमात किताब मुक़द्दस से सीखी हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें खुदा के काम को अंजाम देने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। हमें संजीदगी से दुआ करनी चाहिए और खुदा के कलाम का मुस्तैदी से मुतालाहा करना चाहिए। हमें अपने सारे दिल, अक्ल और कुव्वत को मुस्तैदी से दुनिया को जगाने, तमाम बनी नौ इंसान को तौबा की तरफ ले जाने और आसमान की बादशाही में उनकी रहनुमाई करने के इस काम में लगाना चाहिए। इसी वजह से खुदा हमें पहला पतरस की किताब से अपनी बादशाही के काम की तालीम देते हैं। हम पहला पतरस बाब 1 आयत 7 पर एक नजर डालते हैं। पहला पतरस बाब 1 आयत 7। और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़ुहूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे। उससे तुम भी देखे मोहब्बत रखते हो, और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है। और अपने ईमान का मकसद, यानी आप क्या हासिल कर रहे हैं, रूहों की नजात हासिल करते हो। जब हमारी रूहें बच जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम आसमान की बादशाही में जा रहे हैं। हम गुनाहों की मुआफ़ी पाकर अबदी बादशाही में दाखिल होंगे। क्या हमें हमेशा खुदा की हुजूरी में रहने और उनकी बरक़ात से लुत्फ़ अंदोज़ होने का जलाली वक़्त नहीं बख्शा जाएगा? पहला कुरिन्थियों बाब 2 में नबी ने आसमान को यूं बयान किया है। हम पहला कुरिन्थियों बाब 2 की तरफ जाते हैं। पहला कुरिन्थियों बाब 2 आयत 9। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें न आंखों ने देखें, न कानों ने सुनी, न आदमी के दिल में आएं, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। पहला कुरिन्थियों की किताब बाब 2 हमें बताता है कि आसमान की बादशाही जिसे खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार किया है, उस चीज से भी परे है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक जलाली दुनिया जिसे न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी के दिल में आई, हत्ता कि बड़े से बड़े तसव्वुर से भी परे है। खुदा ने हमें इस हकीकत से आगाह किया है कि वो हमारे लिए एक ऐसी दुनिया तैयार कर रहे हैं और तैयार कर चुके हैं। ये वो दुनिया है जिसकी झलक पौलुस रसूल ने देखी जब वो तीसरे आसमान पर उठा लिया गया था। उसकी आंखों के सामने नाकाबिले तस्खीर आसाइशें और नाकाबिले बयान मनाजिर आए थे। उस दुनिया के बारे में दानी एल नबी ने कहा कि मुकद्दस लोग अब्दुल्लाबाद तक उसके मालिक रहेंगे। पहला कुरिन्थियों बाब 2 में पौलुस रसूल ने लिखा कि हमें वो दुनिया बख्शी जाएगी जिसे न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी के दिल में आई। आप सब, अगर हम वाकई इस दुनिया का यकीन करते हैं तो हमें मजीद आम जिंदगियां नहीं गुजारनी चाहिए। अगर मुझे ये शानदार दुनिया बख्शी जाए तो मुझे क्या तैयार करना चाहिए? हमें जुबान की तैयारी करनी चाहिए। क्या हमें उस जगह के हर पहलू का मुस्तैदी से मुतालिया नहीं करना चाहिए ताकि खुद को वहां रहने के लिए ढाल सकें? हमें यह भी सोचना चाहिए, मैं उस दुनिया पर सल्तनत करने वाले खुदा को खुश करने के लिए क्या कर सकता हूं?
اگر ہم آسمان کی ابدی بادشاہی کا یقین کرتے ہیں تو ہمیں واقعی اس جگہ کے لیے کیا تیار کرنا چاہیے؟ اس زمین پر ہمیں کس قسم کی زندگی گزارنی چاہیے؟ دوسروں کو متاثر کرنے والی زندگی گزارنے کے بجائے آئندہ سے ہمیں اپنی مطلوبہ دنیا کے حوالے سے کیسے زندگی گزارنی چاہیے؟ ہمیں خود کو دوبارہ ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ کیا یہی وجہ نہیں کہ خدا کی تعلیمات کو نئے عہد کے فریم ورک کے اندر ترتیب دیا گیا ہے؟ ہم سبت کا دن اور 7 سالانہ عیدیں مناتے ہیں، اور پھر یہ تمام کلمات بھی ہیں جن میں خدا نے اپنے لوگوں کو صیون میں خوبصورت اور اچھے کام کرنے کے لیے بلایا تاکہ وہ اپنی راست زندگیوں سے دنیا کا نمک اور نور بن سکیں۔ یہ سب چیزیں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی تیاری کا حصہ ہیں۔ یہ کچھ ایسا نہیں ہے جسے ہم کرنے یا نہ کرنے کا انتخاب کریں، یہ ایسا کام ہے جس کو ہمیں وفاداری سے عمل میں لانا ہے۔ ہم آسمان کی بادشاہی پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ جیسا کہ یہ پہلا کرنتھیوں باب 2 میں لکھا ہے، ہمیں پختہ اعتقاد ہے کہ ایک دنیا ہمیں بخشی جائے گی جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل میں آئی۔ ہمیں خدا کے وعدہ پر پختہ یقین ہے۔ تو پھر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس دنیا کے لیے کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک مسافر کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ جو شخص آباد ہوتا ہے اس کی زندگی ایک مسافر کی زندگی سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ جو لوگ آباد ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کا وال پیپر خستہ حال یا داغدار ہونے پر شکایت کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شکایت کریں اور اسے بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں، مگر مسافروں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مسافروں کو شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگلی صبح جا رہے ہیں۔ اسی لیے خدا نے اس زمین پر ہمارے وقت کو مسافر کی زندگی کہا ہے۔ ہماری زندگی ایسی ہی ہے۔ کیا یہ نہیں لکھا کہ ہماری زندگی ایک مسافر کا سفر ہے؟ بعض اوقات ہم صاف وال پیپر والے گھر میں ٹھہر سکتے ہیں یا کسی ایسے گھر میں رات گزار سکتے ہیں جو تھوڑا سا گندا ہو۔ اگر ایک رات قیام کے دوران کمرہ قدرے گندا ہو تو مسافر کو شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اگلی صبح نکلنا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر صورتحال میں جو خدا نے ہمیں بخشی ہے قناعت کرنی اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا وہ جگہ آسمان کی بادشاہی نہیں ہے جہاں ہم جا رہے ہیں؟ آسمان کی بادشاہی میں سب کچھ ہماری امید اور خواہش سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی ہمارے تصور سے بھی پرے ہے۔ جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ایسی دنیا موجود ہے انہیں آسمان کی امید نہیں کھونی چاہیے اور نہ ہی عارضی زمینی چیزوں سے چمٹے رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کو زمین کی چیزوں کے بندھن میں نہیں باندھنا چاہیے اور نہ ہی ان کے باعث تکلیف اور جدوجہد سہنی چاہیے۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم عارضی وقت کا انتخاب کرتے ہیں یا ابدی وقت کا۔ جس کا ہم انتخاب کریں وہ ہماری زندگی کا ہدف اور ستون بننا چاہیے تاکہ ہم اس اجر کے لیے پرفضل طور پر زندگی گزار سکیں جو ہمیں آسمان کی بادشاہی میں ملے گا، اور اس چیز کی خواہش کریں جس کا آسمان کی بادشاہی میں وعدہ کیا گیا ہے۔ آئیں مکاشفہ باب 21 آیت 1 سے دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ باب 21 آیت 1۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ ایک نئے آسمان اور نئی زمین سے مراد آسمان کی جلالی بادشاہی ہے جو خدا نے ہمارے لیے تیار کی ہے۔ اس میں رونما ہونے والے چند واقعات کو دیکھنے کے لیے آیت 4 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آیت 4 دیکھتے ہیں۔ اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھے دے گا، اس کے بعد کیا نہ رہے گا، نہ موت رہے گی۔ چونکہ موت گناہ کا نتیجہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب گناہ کا وجود نہیں رہا۔
دوسرے الفاظ میں نہ موت رہے گی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف ہمیشہ کی زندگی ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالا نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں. اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. یا رہائشی ماحول نہیں ہے جس کا ہم نے کبھی مادی تین سمتی جہان میں تجربہ کیا تھا. خدا کہتے ہیں کہ اب بھی وہ آسمان کو تیار کر رہے ہیں، یعنی ایسی جگہ کو جہاں ہر چیز بالکل نئی محسوس ہوگی، اور یا کہ وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. اس زمین پر مسافروں کی زندگی جو عارضی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے، ہماری ابدی زندگی پر سبقت نہیں لے جا سکتی. مثال کے طور پر اگر آپ کو اپنی باقی زندگی کوریا میں رہنے کی بجائے امریکہ میں رہنے کا موقع دیا جائے تو فطری طور پر آپ کی دلچسپی کہاں ہوگی، یعنی امریکہ کی زندگی میں یا کوریا کی زندگی میں؟ تصور کریں کہ آج آپ یہاں رہ رہے ہیں لیکن کل سے آپ کو امریکہ میں رہنا ہے. اگر ایسا ہوتا تو آپ زبان کو سیکھتے، قانون کو سمجھتے اور لوگوں کی پسند کی چیزوں سے مانوس ہونے لگتے. آپ سوچیں گے میں نے اپنی زندگی یوں گزاری ہے لیکن ان کے طرز زندگی کے مطابق ہونے کے لیے کیا. مجھے اپنی کمی کو تلاش کرنا اور اس خامی کو پر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ زمین ہمارے لیے ایسی ہی ہے. آسمان کی بادشاہی ایسی جگہ ہے جہاں 30 یا 40 سال پلک جھپکتے ہی گزر جاتے ہیں. اگر ایسا ہے تو اگرچہ ہم اس زمین پر رہ رہے ہیں، کیا وہ جگہ جہاں ہم آخر کار پہنچنے والے ہیں ہمارا روحانی گھر آسمان کی بادشاہی نہیں ہے؟ کیا میں نے آسمان کی بادشاہی کی خاطر خدا کی نظر میں بامانی، باوقار اور قابل قدر زندگی گزاری تھی؟ کیا میں نے راست زندگی گزاری ہے؟ کیا میں نے خدا کو زیادہ جلال دینے والی زندگی گزاری ہے؟ آج ہم ایک بار پھر ان تمام امور پر غور کرتے ہیں اور اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کیا میں لمحہ بھر کے لیے انتخاب کر رہا ہوں یا ابدیت کے لیے انتخاب کر رہا ہوں؟ مجھے امید ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص ایک لمحہ نکال کر مخلصانہ طور پر اپنا جائزہ لے گا تاکہ ہم ایسے مسیحی بن سکیں جو خدا کو خوش کرنے والا کردار مکمل طور پر اپناتے ہیں. میں آپ سے خلوص دل سے کہتا ہوں کہ اس تاریک اور اداس دنیا میں امید لائیں اور دوسروں کو آسمان کی امید دیں. جو لوگ اس زمین پر پہلے زندگی گزار چکے ہیں ان سب نے ایک ہی بات کہی تھی، لیکن آج کے لوگ زیادہ عرصہ نہیں جی پاتے اور ان کے پاس وہ تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اکثر کہتے ہیں کہ میری زندگی میں ضرور کچھ مختلف ہوگا. بے شمار فلسفی، سائنسدان، ہیرو اور شاہی خاندان کے اراکین تھے. تاریخی لحاظ سے ایسے کتنے ہیں؟ یہاں تک کہ اگر ہم ان تمام واقعات کو جمع کریں تو یہ سب سلیمان کی کہی ہوئی بات سے ہی جڑے ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نپولین حالیہ تاریخ میں ایک عظیم ہیرو تھا، کیا وہ نہیں تھا؟ وہ بھی سینٹ ہیلینا کے جزیرے پر جلاوطن کیا گیا اور وہاں اپنی موت سے پہلے اس نے ایک بات چھوڑی. یسوع ناکام معلوم ہوتے تھے مگر آج انہوں نے دنیا فتح کر لی ہے. مجھے لگتا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا لیکن میں اکیلا مر رہا ہوں اور اس چھوٹے ویران جزیرے پر بھلا دیا گیا ہوں. اس کا مطلب تھا یسوع ناکام نظر آتے تھے مگر وہ کامیاب ہو گئے. میں کامیاب لگتا تھا لیکن ناکام رہا. جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو میں مخلصانہ طور پر کہتا ہوں کہ آپ اور میں ایسے لوگ بنیں جو پرفضل طور پر اخلاص کے ساتھ مسیح کی کامیاب زندگی کی پیروی کر سکتے ہیں. آج جب آپ گھر جائیں تو اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں واقعی اپنی زندگی صحیح راہ پر گزار رہا ہوں؟
اگرچہ میں چرچ میں جا رہا ہوں تو بھی کیا میرے خیالات و ذہن اب بھی دنیا میں مصرف نہیں ہیں؟ کیا میں دنیا کی طرف اس قدر مائل ہوں کہ میں وہ صفات نہیں رکھتا جو خدا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ خود کو وقت اور جگہ دیں، اپنے آپ پر غور کریں اور اپنے دل کا جائزہ لیں۔ ایسا کرنے سے ہم ہر روز خدا کے ساتھ چلیں اور آسمان کی بادشاہی کی طرف بڑھیں۔ اسی کے ساتھ میں آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔